फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पहली बार किसी सहाफ़ी की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास 10 साल का प्लान है। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो खबरों का महवर है किसी भी सहाफ़ी से मिले हैं तो समझे सबसे मिल ली है। 10 साल का ये जो है और तरह मिसरा गज़लें भी कही जाएंगी, नज़में भी कही जाएंगी और बहुत कुछ पेशगोइयाँ भी होंगी। इस हुकूमत की तारीफ भी कर दी और तब्दीली की अफवाहों को भी मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत इस तरह गिर रही है जैसे अगर हाथ से ईंट छोड़े तो ईंट नीचे गिरे। ये हुकूमत अपने किसी एक सियासी मकसद को हासिल नहीं कर सकती। 10 साल आपको पता है कि एक दफ़ा अशरा तरक्की भी बनाया गया, वो था जनरल अयूब खान ने बनाया था और उसके बाद जनरल अयूब खान की हुकूमत चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पहली बार किसी सहाफ़ी की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है और सुहेल वड़ाइच साहब ने इस मुलाकात को बड़ी डिटेल के साथ रिपोर्ट किया है और जो इसमें मेन चीज़ है उन्होंने बताई है कि आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास 10 साल का प्लान है। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये कि आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? बहुत उम्दा है। पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो खबरों का महवर है और मरकज़ है वो किसी भी सहाफ़ी से मिले हैं तो समझे सबसे मिल ली है, क्योंकि सहाफ़ी का काम तो ख़बर देना है। तो इस वजह से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि कम से कम हमें एक रियल सोर्स से आने वाली खबरें पता चल रही हैं, वरना इससे पहले महज अंदाजे थे, तुक्के थे, ज़राए थे। तो ये पहली दफ़ा उन्हें कोट करके बात कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब। इससे पहले बहुत दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरा 2-3 दफ़ा आमना सामना हुआ और हम उस वक्त हमारे जो सीनियर्स थे सब ने कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। मेरी उनसे जो पहला आमना सामना था वो खानेवाल में हुआ था, जहाँ पे वो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उनके बारे में मैंने कुछ लिखा भी था और पढ़ा भी था और फिर प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, वीलॉग भी एक तैयार किया था उस पे उनके हवाले से। दूसरा और मेरी जो राय उस एक मुलाकात की है वो बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर है। दूसरी बात, दूसरी दफ़ा उनसे जो आमना सामना हुआ वो अनवारुल हक काकड़ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, निगरान, तो उस वक्त वो जो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो वो अपने मुहाफ़िज़ों के साथ थे। तो ऐसे में सिर्फ शामी साहब की हिम्मत पड़ी थी, मुजीबुर रहमान शामी साहब की, क्योंकि बाकी हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हालात बहुत कुछ आगे पीछे हो चुके थे। तो खैर, तो वहाँ पे उन्होंने शामी साहब ने उन्हें कहा कि जनाब आप किसी तरीके से मतलब को मुलाकात करें सहाफ़ियों से। तो उन्होंने कहा वक्त आएगा तो वो भी करेंगे। यही उनसे दो हरफी बात हुई। हाँ, उस दिन कुछ ऐसा तासुर ये ज़रूर पैदा हुआ और मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब की जो बेगम साहिबा हिबा, उनकी शायद थोड़ी बहुत कोई मुलाकात हुई थी। अच्छा। ऐसी मामूली सी। अच्छा। तो वो भी शायद सलाम दुआ तक थी या उन्होंने फवाद चौधरी की मुश्किलात का जिक्र किया था या कुछ भी था। उसके बाद मेरा जो आसिम मुनीर साहब से जो मामला है वो ये है कि एक सहाफ़ी का, और कि सहाफ़ी कोशिश करता है कि उनके करीब तरीन जगह पर पहुँचे। मेरे लिए तो पिंडी का हर शख्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है और ये हर सहाफ़ी की इस वक्त यही सूरत हाल है। ठीक है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने वो दास्तान भी लिखी है कि उन्होंने काफ़ी मुद्दत से और कोशिश की थी और वो कोशिश आखिरकार बारावर साबित हो गई। उसमें भी मोहसिन नकवी साहब का किरदार है। जी। तो अब ये जो उन्होंने बात की है 10 बरस की कि उनके पास 10 साल का प्लान है। तो अच्छा, मुआशी प्लान की बात की। देखिए, अब ये मुआशी अब इजाफी बात है। अच्छा। ये फिक्रा एक सियासी अहमियत इख्तियार कर गया है। अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि इससे ये लोग मतलब अखज़ करेंगे कि दरअसल ये जो निज़ाम इस वक्त बनाया गया है, ये जो ईंट रोड़े जोड़ के और एक नामुनासिब इलेक्शन, बल्कि ऐसा इलेक्शन जो दुनिया में मजाक बन चुका है, उसके ज़रिए जो हुकूमत बनाई गई है, जो शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, तो ये 10 साल चलेगी। अच्छा। इसका मतलब, इस फिक्रे का मतलब अब ये अखज़ किया जाएगा, और अगर ये मतलब अखज़ किया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें मजायका नहीं है। और इस पे प्लीज़ जो भी सुनने वाले हैं वो, और सुनने वालों से मुराद ये है कि जो बड़े सुनने वाले हैं वो मेहरबानी करें और मेरी इस खता को माफ़ कर दें कि ये फिक्रा जिस तरह कोट हुआ है इसका सियासी मतलब ऐसा ही होगा। और फिर आज जब मैंने ये कॉलम पढ़ा तो मुझे इमरान खान से एक मुलाकात याद आई।
اچھا. یہ ملاقات ان کے ساتھ زمان پارک پہ ہوئی تھی، اور زمان پارک میں جو ملاقات کا جو وقت ہے وہ یعنی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مئی یعنی 9 مئی 2023 اور ان کی گرفتاری 5 اگست 2023 کے درمیانی دنوں میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ خطرہ تھا کہ ان کا پورا گھر جو ہے وہ بگ ہو چکا ہے، اور شاید ایسا ہو بھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس دن کی جو ملاقات جو عام طور پہ ان کے ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی، انہوں نے برآمدے میں کی. ان کے جو گھر کا برآمدہ ہے جہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں جانے کا جو راستہ ہے، تو برآمدے میں کچھ صوفے لگا کے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے تھے اور اس دن انہوں نے بالخصوص کی. وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے 5 باتیں بتائی تھی اور 6 باتیں بتائی تھی، جو چھٹی میں نے نہیں بتائی تھی. وہ آپ بتا نہیں سکتے تھے اس وقت میں بتا نہیں سکتا تھا. اب چونکہ یہ فقرہ آ گیا ہے تو اب میری ہمت پیدا ہو گئی، اب آفیشیل ہو گئی تو اب مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت مجھے چھٹی بات بتائی تھی، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب سے آن ورڈ 10 سال گن لو. اچھا جی، یہ انہوں نے مجھے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا 10 سال کا پلان ہوگا، اور 10 سال کے پلان میں بہت کچھ آپ کو سننے میں ملے گا. اور انہوں نے کچھ مذہبی باتیں کی تھیں، وہ بھی میری ہمت نہیں ہے بتانے کی ابھی. جب کوئی اور کوئی جرأت مند ہوگا، جب وہ کوئی سورس کو کوٹ کرے گا تو پھر میں بتا دوں گا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کچھ مذہب سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بتائی تھیں، اور کچھ عدالت کے حوالے سے بتایا تھا، اور کچھ یہ چیزیں بھی معیشت کے حوالے سے بتائی تھی کہ اگلے سالوں میں یہ ہوگا. مطلب وہ اتنی ڈیٹیل تھی ان چیزوں میں کہ انہوں نے SIFC کا نام نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک ادارہ اس طرح کا اب بنایا جائے گا جو پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرے گا ان دا نیم آف کہ پاکستان کی معاشی ترقی ہونی چاہیے. تو میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت شاید انفارمیشن ہی ہوگی، اسی کی بنیاد پہ انہوں نے ایسا کیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے کیسے آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے، یہی الزام 10 سال کا عمران خان صاحب پہ لگا تھا کہ عمران خان صاحب کسی کو ترقی دے کے، کسی کی تنزلی کر کے 10 سال کا پلان بنا رہے ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر 10 سال کا آپ نے اس فکرے سے، اب اس 10 سال کا یہ جو ہے نا، وہ شاعری میں کہتے ہیں کہ یہ طرح مصرع ہے، اور طرح مصرع اس پہ اب غزلیں کہی جاتی رہیں گی، غزلیں بھی کہیں جائیں گی، نظمیں بھی کہیں جائیں گی، اور بہت کچھ پیشگوئیاں بھی ہوں گی، تجزیے بھی. جس کی جتنی جرت ہوگی وہ کرتا رہے گا. میرے اندر چونکہ جرت بہت کم ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ ہی یہ بات ختم کر دوں. اچھا، ویسے 10 سال کی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا حبیب صاحب، یہ اس طرح بھی کچھ جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے تو خیر بتایا ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تبدیلی کی افواہوں کو بھی مسترد کیا ہے. یعنی ایک طرف تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کیا، یہ جو چل رہا تھا کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں گے اور وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی محنت کی بھی بڑی تعریفیں کی، ان کی 18 گھنٹے کام کرنے کو بھی بڑا سراہا. یعنی اس حکومت کی تعریف بھی کر دی اور تبدیلی کی افواہوں کو بھی مسترد کر دیا. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ایز اٹ از ہی چلنے والا ہے. تو آپ جو کہتے تھے کہ اس حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا، یہ حکومت جانے والی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی کیلکولیشن بھی کچھ غلط تھی اس معاملے میں. یہ حکومت اس طرح گر رہی ہے جیسے اگر ہاتھ سے اینٹ چھوڑیں تو اینٹ نیچے کی طرف جاتی ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے کسی ایک سیاسی مقصد کو حاصل نہیں کر سکی. یہ اپنی ساری یوٹیلیٹی کھو چکی ہے. اب اس کے جب آپ اینٹ ہاتھ سے چھوڑ دیں تو چھوڑنے سے چاہے کتنی بلندی سے چھوڑیں تو اس کو زمین تک آنے میں کچھ ٹائم لگے گا، قریب سے چھوڑ دیں گے تو ذرا جلدی گر جائے گی. دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے نا، یہ مستقبل کی بات ہے. جو سیاسی بات ہے یہ مستقبل کے حوالے سے بات ہے، اور میرا نہیں خیال، میں اب چونکہ اس مجلس میں موجود نہیں تھا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو میں اس کالم کو پڑھ کے اپنا آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ
یہ جو 10 سال کا منصوبہ ہے اس فقیر نے پہلی بار نہیں سنا. یہ بہت دفعہ ہم بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں. کتنے 10 سال کے منصوبے اب تک مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 10 سال آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ عشرۂ ترقی بھی منایا گیا تھا. وہ تھا جنرل ایوب خان نے منایا تھا. اچھا. اور جنرل ایوب خان نے عشرۂ ترقی منایا تھا اور اس کے بعد جنرل ایوب خان کی حکومت چلی گئی تھی. دیکھیں یہ جو 10 سال کے منصوبے ہیں یہ ہم نے کافی دیکھے ہیں. اور اگر اکانومی کے حوالے سے جیسے فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں کوئی خیال ہے تو ہو سکتا ہے وہ بالکل روبہ عمل آ جائے اور اس سے واقعی کچھ افاقہ ہو پاکستان کی معیشت کو. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو ہونے والی چیزیں وہ نہیں ہو رہی. ہاں جو جیسے اگر آپ یہ اس میز کی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو آپ یہاں کبھی اینٹیں رکھیں گے, کبھی کچھ کریں گے, کبھی کچھ کریں گے. آپ کہیں کہ اچھا میں اس میز کو اٹھا کے ایسے رکھ دیں تو پھر شاید کھڑا ہو جائے, ایسے رکھ دیں تو پھر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی بڑا ضروری ہے. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال پاکستان کی فوج کا سپہ سالار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جو کہے وہ کر کے دکھائے اور بعض اوقات وہ ناممکنات کو بھی ممکن بنا لیتا ہے, اس کی طاقت جو ہے. تو اس لیے اس سے اچھی توقع ہی کی جا سکتی ہے. لیکن جو اگر یہ کوئی منصوبہ ہے تو آئی ایم سوری, میں اس منصوبے کے بارے میں تو شاید یا چونکہ میرے سامنے نہیں ہے, ہو سکتا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو یہ پتا ہو. سہیل وڑائچ صاحب نے منصوبے پہ تبصرہ نہیں کیا, انہوں نے یہ بتایا کہ 10 سال کے لیے ان کے پاس منصوبہ اور اس میں ایک اہم چیز ریکارڈنگ ہے. ہو سکتا ہے پاسبل ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے. ساتھ ہی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے آدم کی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن مجید میں آیات ہیں انہیں کوٹ کیا اور بتایا اور یہ بھی کہا کہ معافی مانگنے والے تو فرشتے رہے, جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان بن گیا. دیکھیے میں یہ قرآنی آیات کو سیاست کا حصہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا قرآن کا مطالعہ ہے اور وہ ظاہر ہے ایک شخص جو بھی کتاب بار بار پڑھ رہا ہو اور جب قرآن بالخصوص اور حافظ بھی ہو تو ان کے ذہن میں دلیل کے طور پہ پہلی چیز ظاہر ہے وہی آتی ہے جو اس سے زیادہ پڑھ رکھی ہو. یعنی یہ میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کمپیوٹر سائنس جن میں آتی ہے تو وہ اپنی بات کو اسی مثال سے واضح کرتے ہیں. تو مذہبی تعلیم کا حامل شخص ظاہر ہے وہ اپنی اسی مثال سے واضح کرے گا کیونکہ اس کا فریم آف ریفرنس وہ ہوتا ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں علوم اسلامیہ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں نے سیاست میں نہ تو میں نے سیاست میں کبھی کوئی مذہبی مثال دی ہے, نہ میں سیاست پر مذہبی جو ٹیکسٹ ہیں ان کا اطلاق کرتا ہوں. تو اس لیے وہ اس بات کو میں بالکل الگ رکھتا ہوں. جہاں تک یہ معافی کا تعلق ہے, کیونکہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ اگر میں سہیل وڑائچ صاحب نے جو لکھا ہے کہ انہوں نے اس پہ قرآن کی آیات پڑھی تو اس پہ بہت ساری دیگر باتیں ہو سکتی ہیں. تو چونکہ وہ میرا میدان نہیں ہے, میرا ایمان اور اعتقاد ضرور ہے, لیکن بہرحال میں اس پہ گفتگو سے گریز کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگین یہ عمران خان صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جناب اب جو ہے نا معاملات فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو ٹھیک کرنے چاہیے. اور یہ بات ان کمزور ترین لمحوں کی ہے جب 9 مئی تازہ ہوا تھا. اچھا. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو پوزیشن آف ویکنس سے کبھی بھی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اور پھر چونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ 10 سال والی بات کا انہیں پتا تھا تو 10 سال والی بات کو ذہن میں رکھیں اور پوزیشن آف ویکنس کے بیان کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ عمران خان کیوں ڈٹے ہوئے ہیں. کیونکہ انہیں ان کے نزدیک جو حالات کا نقشہ ہے وہ اس سے زیادہ واضح ہے جتنا آپ کے اور میرے لیے. لیکن اچھا اب جو جہاں اس لیے یہ تو ان کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دی. تو اب ان دونوں باتوں کو ملائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو ریکنسیلیشن ہے جو ہونی چاہیے اس کے کو ہونے کے امکانات
قریب قریب ہیں. ہاں عمران خان سے ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اس بات سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو باقی بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے. حبیب صاحب, اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں, یہ سچے دل سے معافی اور پھر سیاسی مصالحت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو اس سے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا تو اب کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ جو سیاسی مصالحت اور معافی تلافی والی بات ہے, اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کی سیاست کا فریق کون ہے. وہ جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, تو آپ کو آج وہ بات واضح ہو گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, باقی جو میں انہیں کہتا ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا, تو وہ بھی حکومت کے پاس, تو آج یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ واضح ہو گئی. اچھا, دوسرا اس میں دیکھیے جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے, تو 2001 یا 2 کی شاید 3 کی بات ہے. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا تھا اور اس کا افتتاح ہونا تھا. اچھا. اس کے افتتاح پہ جنرل پرویز مشرف تھے تشریف لائے ہوئے, اور میں کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھا, اور میں اس وقت غالباً خاص طور پر کراچی سے آیا تھا اس کی کوریج کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ جب میں آیا تو 2-4 جرنلسٹ تھے جو اندر بلائے گئے تھے. تو میرا کام چونکہ کیمرے سے متعلق تھا, تو میں جیسے جیسے پرویز مشرف اور شوکت عزیز صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے, وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے, تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے. شاید یہ 2001 یا 2 کی بات ہے اس وقت کی. تو خیر ہم اس کو دیکھ رہے تھے, اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا, تو کیمرہ مین جو ہے وہ تصویریں بنا رہے تھے, وہ ظاہر ہم نے فوٹیج بنا لی تھی. تو وہاں پہ گفتگو, اور میں ایک کامنٹ سپورٹر تھا, تو میرا انٹرسٹ سیاست میں تو تھا, لیکن بنیادی طور پہ میرا کام بزنس رپورٹنگ تھا, معاشیات کی. اور میری اسی وجہ سے جو شوکت عزیز صاحب سے ہیلو ہائی ذرا اچھی تھی, کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ شوکت صاحب, یہ آپ نے یہ بنا دیا ہے, بن گیا, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیا مستقبل ہے؟ تو مجھے شوکت عزیز صاحب کہنے لگے کہ میں وہ, اور یعنی ہم دونوں پیچھے چل رہے تھے اور جنرل پرویز مشرف آگے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے اب ان کی بھاری آواز تھی شوکت عزیز صاحب کی, کہنے لگے کہ بھائی تم خود پوچھ لو. اچھا پرویز مشرف سے. جنرل پرویز مشرف نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا, کہنے لگے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں شوکت, کیا پوچھا, واٹ آر یو آسکنگ؟ میں نے کہتے جی یہ سوال ہے, جرنلسٹ ہے نوجوان, یہ آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے ہاں بتائیں. میں نے کہا جی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ اور اس وقت دونوں ملک سے جا چکے ہوئے تھے, ملک میں نہیں تھے. تو انہوں نے میری طرف ایسے چلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا میری طرف ایسے, اور کہنے لگے کہ دے آر ہسٹری ناؤ, آپ انہیں تاریخ سمجھیں. اچھا. کچھ ہی عرصہ گزرا تو پھر وہی محترم جنرل پرویز مشرف تھے, وہی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, اور ان کے درمیان مخدوم امین فہیم اور جنرل اشفاق پرویز کیانی معاملات کو سیٹل کروا رہے تھے. بیچ میں امریکہ بھی آ گیا تھا, اور یہ 2000 میں آپ کو 1-2 کی بھی, یہ 3 سال کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. اچھا. تو تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.